अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। आप देख रहे हैं समाज और मैं हूं मुनीबा मज़ारी। उम्मीद है आप सब जहां हैं खैरियत से हैं, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे हैं। इस प्रोग्राम को करने का मकसद समाजी रवैयों, समाजी सोच को बदलना है, बेहतर करना है, ताकि हम एक बेहतर मुस्तकबिल देकर जाएं अपने बच्चों को। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अहम है। आई थिंक इट्स द नीड ऑफ द आवर। आज हम बात करेंगे मैस्कुलिनिटी के बारे में। मर्दानगी क्या है, इसकी सही डेफिनेशन क्या है। एक बच्चे पर, एक लड़के पर जो जिम्मेदारियों का बोझ हम बचपन से ही डालते हैं और बार बार उसको इस बात का यकीन दिलाते हैं कि तुम मर्द हो और मर्द को दर्द नहीं होता, और अगर तकलीफ हो तो तुमने रोना नहीं, क्योंकि रोती तो औरतें हैं। वो मर्द ही क्या जो इमोशनली स्ट्रांग ना हो, एम्पावर्ड ना हो। जब ये तमाम बातें आप एक बच्चे से करते हैं तो नो वंडर कि अगर उसका कोई बहुत करीबी दोस्त, उसका अपना दुनिया से चला जाए, वो मर्द रोता नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपने बेटों को एक मजबूत मर्द बनाने के चक्कर में इमोशनली डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। हमने क्यों लड़कों को एक मर्द बनाने के चक्कर में बेहिस इंसान बना दिया है। एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। जिन्स इंसान की हयातियाती साख्त है, जबकि सिन्फ या जेंडर इंसान के जिन्स की मुनासबत से रवा रखे जाने वाले मुआशरती रवैये का नाम है, जिसके तहत कोई भी मुआशरा मर्द या खातून के बारे में अलग अलग तसव्वुरात रखता है और इसी मुनासिबत से इनमें काम तकसीम करता है। अगर हम मर्दों की बात करें कि वो मुश्किलात से दो चार हैं, जिनके सबब वो घर, खानदान और मुआशरे में मुस्बत किरदार अदा नहीं कर पाते, इसलिए आज हम मर्दों के उन ज़हनी, नफ्सियाती और समाजी मसाइल का जिक्र करेंगे जो न सिर्फ मर्द की जिंदगी के लिए नुकसानदेह हैं, बल्कि उनके साथ जिंदगी गुजारने वाले बच्चे और ख़वातीन के लिए भी मुश्किलात का सबब बनते हैं। एक तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान में ज़हनी दबाव के बायस औरतों की निस्बत मर्द ज्यादा खुदकुशी करते हैं और इसकी शरह 1 के मुकाबले में 6 है। मर्दों को आमतौर पर कमाने वाले, मजबूत, बाअसर होने की नजर से ही देखा जाता है। इसमें कोई ऐब है या नहीं, लेकिन इसका एक मनफी पहलू यह है कि इस किरदार को निभाते हुए मर्द किसी किस्म की मदद, किसी से अपने ज़हनी तनाव के हवाले से बात करने से हिचकिचाता है। नतीजा ये होता है कि जब उसके घर वालों और दोस्तों को मालूम होता है तो काफी देर हो चुकी होती है। रिपोर्ट आपने देखी। आज हम बात करेंगे मैस्कुलिनिटी के बारे में। आई नो एक लफ्ज़ टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी बोला जाता है, लेकिन मैं हमेशा ये कहती हूँ कि कोई भी शख्स दुनिया में टॉक्सिक होकर नहीं आता, उसको हम टॉक्सिक वक्त के साथ बनाते हैं। वो क्या रीजंस हैं कि हमने मर्दानगी को बहुत टॉक्सिक बना दिया है विद टाइम एंड एज। बहुत ज़बरदस्त पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमें ज्वाइन किया है सरमद उस्मान ने। यू आर एडमिन ऑफिसर एट मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च, आपका ताल्लुक करक से है। देन वी हैव डॉक्टर हनान अहमद विदास, आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। हमें लाहौर से ज्वाइन किया है तसद्दुक गिलानी साहब ने। यू आर अ मोटिवेशनल स्पीकर। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तसद्दुक साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूंगी। सबसे पहले तो ये बताइए कि आज हम बात कर रहे हैं मैस्कुलिनिटी के बारे में, मर्दानगी के बारे में। हाउ डू यू डिफाइन द वर्ड मैस्कुलिनिटी? राइट, थैंक यू मुनीबा। बड़ा यूनिक टॉपिक है और मुझे बड़ी खुशी हुई जब मुझे पता चला कि इस पर भी बात होगी। बेसिकली जो इंट्रोडक्शन में आपने कहा, ऐसी ही बात है कि मर्द को उसके पैदा होते ही ना वो कहा जाता है, यार तू मर्द बन, क्या हो गया तुझे। वो रोता है तब भी उसे यही कहते हैं, वो हर्ट होता है तब भी उसे यही कहते हैं, उसको कोई तकलीफ़ पहुंचती है तब भी यही कहते हैं। तो मैं ये समझता हूँ, आपने कहा ना कि वो थोड़ा इनसेंसिटिव हो जाता है। मेरा ख्याल है वो इनसेंसिटिव तो नहीं होता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम उसे सिखाते हैं कि आपने जो आपने फील किया है उसको कैसे जाहिर नहीं होने देना। तो दैट इज़ दी चैलेंज, जो साइकोलॉजिकल चैलेंज है वो ये होता है। वो अंदर से रोता भी है, उसको तकलीफ़ भी होती है, उसे जुमले बुरे भी लगते होंगे, उसके साथ जो माशरा सलूक करता है उस पर वो रिएक्ट भी करना चाहता होगा, लेकिन वो उसको ज़ाहिर नहीं करना चाहता, वो अपनी कमज़ोरी को दिखाना नहीं चाहता किसी को। और यही बात आमतौर पे कही जाती है कि ख़वातीन जो है ना, उनकी वो थोड़ी देर में ना अपना सारा चट्ठा खोल के, अपनी सारी अंदर से बातें निकाल के अपनी फ्रेंड, अपनी दोस्त, या हो सकता है बाजू का उसे आज कोई खातून मिली उसको भी बता देती हैं। उनकी ट्रेनिंग इस तरह से। मर्द कहते हैं हमारे बचपन के दोस्त हैं, हम उनके साथ बहुत खुश होते हैं, लेकिन इसके बावजूद मर्द उस अपने दोस्त को भी कुछ बातें नहीं बताना चाहता। वो कहता है नहीं, ये मेरा मसला है, कहीं इससे मैं कहीं कमज़ोर ना दिखूं, इस मेरे दोस्त को भी ये ना लगे कि ये तो मैनेज नहीं कर पा रहा। सो
وہ جو بیج بویا جاتا ہے نا مرد کے اندر شروع سے، وہ یہی ہے کہ آپ اسٹرانگ ہو، آپ بہادر ہو، آپ پروٹیکٹ کرنے والے ہو، آپ نے لوگوں کو سلوشنز نکال کے دینے ہیں، آپ نے ان کے رزق کا بندوبست کرنا ہے. تو یہ ساری باتیں جب وہ دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، اوکے. ہاؤ ایور ایز آئی سیڈ کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ مرد کو مضبوط بنایا جائے، کیونکہ آپ دیکھیں نا جس سے رف اور ٹف کام کراتے ہیں اس کو مضبوط ہونا چاہیے جسمانی طور پہ بھی اور ذہنی طور پہ بھی. لیکن میں منیبہ ایک حیران کن بات آپ کو بتاؤں گا کہ ایون تو پاکستان میں یہ بڑا چرچا ہے کہ مرد ذہنی طور پہ بڑے مضبوط ہوتے ہیں، میں نہیں سمجھتا. میں جب دنیا میں باقی لوگوں کے ساتھ کام کیا میں نے، تو مجھے پتہ چلا نہیں، ہم ذہنی طور پہ اتنے مضبوط نہیں ہیں جتنے ہمارے ادر کاؤنٹر پارٹس ہیں. کوئی یورپین ہے، کوئی امریکن ہے، وہ زیادہ ذہنی طور پہ اسٹرانگ ہے، ہم ان سے ذرا کم اسٹرانگ ہیں. ہم بہت جلد اپنا کانفیڈنس لوز کر دیتے ہیں. ہمیں کانفیڈنس لوز کرنا یا کسی چیز پہ امبیرس ہونا کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کو ری گین کرنے میں ہمارا لیڈ ٹائم بہت زیادہ ہے کمپیئرنگ ٹو دی ادرس. تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ ہم لوگ جو ٹریننگ دیتے ہیں اپنے اولاد کو، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، اس کو ہم ٹریننگ اس طرح کی دیتے ہیں کہ جس میں اس کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ مجھے ایسے کیوں بنایا جا رہا ہے. اس کو ہم ایکسپلین نہیں کرتے. جیسے آپ کسی کلاس روم میں بیٹھے ہوں اور آپ کو آ کے کوئی پڑھانا شروع کر دے اور یہ نہ بتایا کہ یہ میں آپ کو کیوں پڑھا رہا ہوں، آپ کو اس سے کیا فائدہ ہوگا، یہ نہیں کریں گے تو کیا نقصان ہوگا. یہ ڈیفینیشن ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشروں میں نہیں دی جاتی. بس ایک راستے پہ اس کو چلا دیتے ہیں، اس کو دھکا مار دیتے ہیں، اس کو اس وقت ٹھڈا بھی مارتے ہوں، لیکن نہیں بتاتے کہ ہم کیوں کر رہے ہیں. تو یہاں سے وہ کہیں نہ کہیں بلنگ یا ہیراسمنٹ اپنے اندر تو لے کے آتا ہے، اور انٹرنلی وہ اتنا کچھ اسٹرانگ نہیں ہوتا، لیکن اس نے دکھانا ہے کہ وہ بہت مضبوط ہے. تو یہ میرا ٹیک ہے مرد کی مردانگی کے حوالے سے. لیکن یہ ضروری اس لیے، جو میں اگین کہتا ہوں، وہ اس لیے ہے کہ آپ کو تحفظ کا احساس ہو، معاشرہ ہو، خاندان ہو، ایک چھوٹا گھر ہو جس کے اندر آپ مرد کے تحفظ کے احساس کی وجہ سے بہت کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں. آپ دیکھیں نا، وہ ہمارے یہاں سارے سپر مین ہیں، سپر مین، اسپائڈر مین، آئرن مین، یہ سارے مین ہیں. تو وہ فیملی کے لیے ایک سپر مین، اسپائڈر مین، آئرن مین ہوتا ہے، جس کی وجہ سے فیملی کو احساس ہوتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ہے نا، یہ کر لے گا. اینڈ دیٹ از آلسو امپورٹنٹ فار دیم. تو جو اس مرد کے سائے کے نیچے لوگ ہوتے ہیں یا اس کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ مرد واقعی ان کو اسٹرانگ بن کے دکھائے. آخری بات اس زمرے میں یہ کہوں گا کہ ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ مجھے یہ احساس ہوا جب میرے والد زندہ تھے یا والدہ زندہ تھی، تو مجھے احساس ہوتا تھا کہ میں کمزور ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے چیزوں سے. لیکن جب ان کی ڈیتھ ہوئی اور وہ چلے گئے تو پھر مجھے فیل ہوا کہ نہیں، یہ جو میرے ساتھ ہیں، میرے اپنے بچے یا مجھ سے کمزور جو میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، میں ان کے لیے بہت مضبوط ہوں، اب مجھے ڈر نہیں لگتا. سو سرکمسٹانسز کے ساتھ وہ جو ٹریننگ ہے وہ کہیں نہ کہیں آپ کو احساس دلاتی ہے کہ نہیں، اب آپ کی رسپانسبلٹی ہے، اور آپ لاشعوری طور پہ بہت مضبوط ہو جاتے ہیں. منیبہ، ویری رائٹلی سیڈ. آپ نے بات کی بولنگ کی، کہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ ہر لڑکے کی زندگی میں جو پہلا بلی ہوتا ہے وہ اس کے گھر کا ہی ایک مرد ہوتا ہے، جو یہ کہہ کر اس بولنگ کو جسٹیفائی کرتا ہے کہ اس سخت زمانے میں نے اپنے بیٹے کو اتنا مضبوط کرنا ہے کہ وہ ریٹیلیٹ کر سکے، وہ لڑ سکے، وہ جھگڑ سکے. سرما، جب آپ نے 19 سال کی عمر میں اپنا گاؤں چھوڑا، کرک سے آپ کا تعلق ہے، اور آپ کو یہ کہا گیا ہوگا یا آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ اب بہت بڑی ذمہ داری ہے آپ کے کندھوں پر، you have to become the sole breadwinner of your family also. How did you feel? کس عمر میں آپ کو یہ لگا کہ اب آپ ایک بڑے مرد بن چکے ہیں؟ دیکھیں، ایسا تھا کہ جب میٹرک پڑھ لیا ہم نے گاؤں سے، کچھ مشکلات کے بعد اس میں بھی ایشوز یہ فیس ہوئیں کہ اسکول میں جو بھی پرفارم کیا، گھر آئے شیئر کیا تو نئے اپریسیشن ملی، اور اگر اچھا شیئر نہ کیا، اچھا پرفارم نہ کیا تو اس میں پھر ڈانٹ بھی پڑی. تو پھر شیئر کرنا چھوڑ دیا، کیونکہ کوئی اپریسیشن نہیں ہے یا پھر ڈانٹ ہے، تو اپنے اندر رکھنا سٹارٹ کر دیا. خیر، پھر ایف ایس سی پڑھی ہم نے مشکل سے گاؤں میں. اس کے بعد موو کیا پشاور کو ان سرچ آف اسٹڈیز، اور پھر جاب کے حوالے سے بھی پڑھتے بھی رہے یونیورسٹی میں، اور ساتھ میں نائٹ شفٹ میں جاب بھی کرتے رہے. کیونکہ رسپانسبلٹی تھی گھر کی. تو مشکل تھا، شیئر نہیں کر سکتے تھے، کوئی تھا بھی نہیں جن سے شیئر کرے، کیونکہ فیملی ممبرز جن کے ساتھ شیئر کرتے رہے تھے ان کی طرف سے رسپانس ایسا ہوتا تھا کہ
پھر بندہ کہتا ہے کہ نہ ہی شیئر کریں. تو اپنے اندر رکھنا سٹارٹ کیا ہم نے. چلتا رہا. پھر ایک یونیورسٹی سے دوسری یونیورسٹی موو کیا, ڈگریز کمپلیٹ کی اپنی, ساتھ میں ارن بھی کرتے رہے, ایفرٹس کرتے رہے, یہاں تک پہنچے جہاں پہ اب بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کا شکر ہے, کما رہے ہیں, سپورٹ کر رہے ہیں فیملی کو. لیکن وہ جو ایموشنل ڈیٹیچمنٹ ہوئی ہے تب کی, بچپن کی, وہ ابھی تک فکس نہیں ہوئی. ابھی تک فکس نہیں ہوئی. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ کی اسٹرگل کی ایک پوری جرنی تھی, جو آپ نے اپنے لیے نہیں اپنے گھر والوں کے لیے کی, آپ اس راستے پہ اکیلے تھے؟ جی بالکل. Is there anything you can do now to fix it? ابھی میں تو کچھ نہیں کر سکوں گا, لیکن میں یہ خواہش رکھوں گا کہ اپنی اولاد کو ایسی اپبرنگنگ نہ دوں, ان کو میں سپورٹ کروں, ان کو میں یہ دکھاؤں کہ آپ میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں کچھ بھی. کیا بات. کہ جن پہ میں گزرا ہوں, جن چیزوں سے میں گزرا ہوں, وہ نہ گزریں کم از کم اس سے. اکثر دیکھنے میں آتا ہے, گیلانی صاحب نے بھی یہ بات کی کہ مردوں کے ویسے تو بہت دوست ہوتے ہیں, مگر اتنا قریبی دوست کوئی نہیں ہوتا جس سے وہ اپنے دل کی بات کر سکے, جس کے ساتھ وہ اپنی انسیکیورٹیز شیئر کر سکے, اپنے فیئر شیئر کر سکے. آپ کی زندگی میں کوئی ایسا دوست ہے جس کے ساتھ آپ اپنے دل کی بات کر سکتے ہیں؟ ویسے تو دوست کافی ہیں, یونیورسٹی فیلوز, اسکول فیلوز, کالج فیلوز. اکا دکا دوست اوکیجنلی ہوتا ہے بندہ جس کے ساتھ شیئر کر سکیں. جی. میرے کیس میں آئی ایم فارچونیٹ انف ٹو ہیو اے فرینڈ جن کے ساتھ میں شیئر کر سکتا ہوں. یونیورسٹی فیلو تھا میرا, ہم نے 4 سال ایک جگہ گزارے, پھر 2 سال ایک جگہ گزارے, تو ایموشنل ایک ہماری اٹیچمنٹ ہو گئی. اس کے ساتھ میں ابھی بھی شیئر کر سکتا ہوں. جو چیزیں میں اپنے گھر والوں کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا, میں اس کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں. تو ایک بہت سپورٹ ہے, اور سپورٹ میں بھی اس کے لیے ہوں. اس کو کوئی ایشوز ہوتے ہیں مجھے فون کر دیتا ہے. ہم ایک سٹی میں نہیں رہ رہے, لیکن ان کانٹیکٹ ہیں, ہم ہفتہ 10 دن میں ایک بار بات کر لی, لیکن چیزیں ساری شیئر کر لیں کہ بھئی پچھلے ہفتے یہ ہوا ہے, یہ ایشوز فیس کیے ہیں میں نے, کیا کیا جائے. تو فارچونیٹ انف ہوں کہ میرا ایک ایسا دوست ہے, لیکن ویسے نہیں ہوتے, یا ہوتے بھی ہیں تو لوگ شیئر نہیں کر سکتے. لیکن کتنی اچھی بات ہوتی سمت کہ یہ محبتیں, یہ دوستیاں آپ کو آپ کے گھر سے ملتی, تاکہ وہ جو ایک فیئر آف ججمنٹ ہوتا ہے, کہیں باہر سے کوئی مجھے جج نہ کرے, وہ فیئر بھی نہ ہوتا. اللہ کرے کہ آج اس پروگرام کے ذریعے لوگ اپنے گھر والوں سے قریب ہوں, اور وداؤٹ دا فیئر آف بینگ ججڈ آپ اپنی بات, اپنے دل کی بات اپنے گھر والوں سے شیئر کر سکیں. حنان, ہم نے ہمیشہ مرد کے ساتھ ایک چیز اٹیچ کی ہے, بہادری, دلیری, ہی از اے پروٹیکٹر. وہ نرچرر نہیں ہے, وہ پروٹیکٹر ہے, وہ پرووائڈر ہے. ہم نے اس کا ایموشنل بینگ کو بالکل ڈسون کر دیا, ہم نے اس کو ایموشن سے ایک مرد کو ڈسکنیکٹ کر دیا. یو بینگ اے سائیکالوجسٹ, مجھے بتائیے کیا مرد اتنا ہی بے حس ہوتا ہے؟ اور اگر اتنا بے حس ہے تو دنیا بھر میں اٹس سم تھنگ ویری الارمنگ ٹو شیئر کہ جتنی اموات ہوتی ہیں خودکشی کی وجہ سے, مردوں کی تعداد اس میں زیادہ ہے. اینڈ دے آر موسٹلی مڈل ایجڈ مین, یعنی کہ 50 سے کم سال کی عمر کے مرد اپنی زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں. وٹ از دیٹ تھنگ؟ آپ نے شروع میں اپنے انٹرو میں بات کی کہ میل کو, مرد کو درد نہیں ہوتا. اب بات یہ ہے کہ انسان کو تو درد ہوتا ہے, تو میل کیا ہے, ایک کوشچن تو یہ ہے. بیکاز ایکسپیرینسنگ پین یہ بڑا نیچرل ہے, نارمل ہے, اس کا جینڈر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ایک بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس کے زندہ ہونے کی نشانی ہے, یا ہیلدی ہونے کی نشانی کہ وہ روتا ہے, ریگارڈلیس کہ وہ بیبی بوائے ہے یا بیبی گرل ہے. ناؤ ایک کسی انسان کے زندہ ہونے کی نشانی آپ نے بعد میں بڑے ہونے پہ اسے لے لی, یا ایک نشانی آپ نے اس سے لے لی ایٹ لیسٹ. سو بیسکلی ایموشنز فیل کرنا اور پھر ایموشنل ایکسپریشن, یہ 2 ڈفرینٹ سیگمنٹس ہیں, اور یہ دونوں بڑے ضروری ہیں. پہلی بات ہے انڈرسٹینڈنگ آف یور اون ایموشنز اینڈ انڈرسٹینڈنگ آف ادر پیپلز ایموشن. اس کو ریگولیٹ کرنا, اس کو انڈرسٹینڈ کرنا, اور پھر اوبیسلی اس کا ایک وینٹ آؤٹ بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, آپ وہ ایکسپریس بھی کرتے ہیں. اٹس اے ویری نیچرل, ویری ہیومن تھنگ. پرابلم یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جب اس طرح کی ڈیفینیشنز انکلکیٹ کی جاتی ہیں, اس کا آنیسٹلی اس کا کوئی تعلق آپ کے جینڈر کے ساتھ نہیں ہے. اٹ از ناٹ سم تھنگ دیٹ یو آر بورن ود, it is something that you have learned over the period of time because of your experiences. اور اپنے لائف میں جو سرکمسٹانسز دیکھے, جیسے سرمد صاحب نے بات کی کہ اس طرح سے ہوتا تھا, تو اوبیسلی اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ کوئی انڈرسٹینڈ کرنے والا نہیں ہے, تو وٹ از دا پوائنٹ ایکچولی, ٹھیک ہے, آپ نے ہرٹ ہی ہونا ہے, ٹھیک ہے. آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کوئی آپ کو انڈرسٹینڈ کرے گا, چلیں وہ اس کا سولوشن نہ بھی دے سکے, ایٹ لیسٹ وہ سن لے گا, ٹھیک ہے, یا وہ مذاق نہیں اڑائے گا, ٹھیک ہے.
بٹ اگر ایسا بھی نہ ہو تو پھر اوبیسلی آپ اس کو تھوڑا سا ایوائڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ایونچولی اٹ بیکمز اے نیو نارمل. ٹھیک ہے. اور پھر یہاں پہ جو فردر پرابلم ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیے اب یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ میل جو ہے اس کو خوف نہیں آتا یا اس کو درد نہیں ہوتا یا وہ فیلئر سے گھبراتا نہیں ہے, یہ تو سارے وہ فیل کرتا ہے. بٹ اگر اس کا ایکسپریشن نہیں ہے تو اس کا ایکسپریشن پھر کیا ہے؟ جی اب آپ نے دوسری بات جو کی, آپ نے کہا بہادری اور یہ ساری چیزیں, ایگریشن ایگزیکٹلی. اب ہوا یہ کہ اس نے جو بھی ایموشنز فیل کیے اس کا مینلی جو ایکسپریشن ہوگا دیٹ از گونا بی ان دی فارم آف ایگریشن. جی وہ وربل بھی ہو سکتا ہے, وہ فزیکل بھی ہو سکتا ہے, وچ مینس کہ انڈر لائنگ بہت سارے ڈفرینٹ ایموشنز ہو سکتے ہیں, بٹ جو اس کا ایکسپریشن ہو سکتا ہے موسٹلی دیٹ از ان دی فارم آف اینگر. وہ وربل بھی ہو سکتا ہے, وہ فزیکل بھی ہو سکتا ہے, وچ از ویری 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 انفارچونیٹ. یعنی کہ یہ جو ہمیں فزیکل ایگریشن یا وربل ایگریشن نظر آتا ہے وہ بیسیکلی آپ کا انڈر لائنڈ فیئر ہے جس کو آپ نے اوور کم نہیں کیا, وہ ڈر ہے, وہ خوف ہے, اینڈ آلسو دا فیئر آف لاس. ہمارے یہاں نا یہ کیوں ہوتا ہے کہ ایک اپنا پیارا بچھڑ جاتا ہے, اور بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے, میں نے خود دیکھا ہے کہ جب والد دنیا سے چلے جاتے ہیں اور بیٹا رونے لگتا ہے تو لوگ کہتے ہیں خبردار تم روئے تو گھر والوں کا کیا ہوگا, تم نے تو گھر والوں کے لیے مضبوط ہونا ہے. اور وہ لڑکے دے فال انٹو ڈپریشن کیونکہ ان کو کتھارسس نہیں ہونے دیا, ان کو رونے نہیں دیا. زیادتی نہیں ہے یہ بیٹوں کے ساتھ؟ دیکھیے ہمیشہ یاد رکھیے گا, جو انسان موقع پہ نہیں روتا وہ تھوڑا تھوڑا کر کے بہت دیر تک روتا ہے. اوہ واو, دیٹس پاورفل. پوائنٹ یہاں پہ یہ ہے کہ اس ٹائم پہ آپ نے الاؤ ہی نہیں کیا کہ وہ ایموشن فیل کر سکے. جی اب وہ ایموشن فیل تو ہوگا اس کو, لائف کی ہر ڈومین میں ہوگا, زندگی کے ہر لمحے میں ہوگا. ٹھیک ہے, جہاں جہاں اس کو وہ کمی فیل ہوگی وہ اس کو فیل کرے گا, وہ ایکسپیرینس کرے گا. بٹ ہوگا یہ کہ اب شاید وہ ہو سکتا ہے پہلے سے زیادہ خاموش رہنا شروع کر دیں, ہو سکتا ہے وہ کم بولنا شروع کر دیں, ہو سکتا ہے کہ اس کو نیند کے مسائل شروع ہو جائیں. ٹھیک ہے, یہ سارا کا سارا اس کا ایکسپریشن ہی ہے رونے کا. ٹھیک ہے, سیڈنس کا. لیکن اگر آپ نے موقع پہ اس کو الاؤ کیا ہوتا تو شاید یہ چیزیں اتنی پرولونگ نہ ہوتی. یوں سمجھیں کہ آپ نے ایک انڈیویجول کی پرسنالٹی آل ٹوگیدر چینج کر دی. ٹھیک ہے, سو اگین ویری ویری انفارچونیٹ. یہاں پہ جو چیز سمجھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے اس کا تعلق بالکل بھی اس چیز کے ساتھ نہیں ہے کہ ہاؤ یو آر بورن. ٹھیک ہے, وہ ایک ٹوٹلی انٹائرلی ڈفرینٹ چیز ہے. اٹ از آل اباؤٹ دی اپ برنگنگ, دی انوائرمنٹ, دی سوسائٹی. ٹھیک ہے, چاہے وہ آپ کا ڈومیسٹک انوائرمنٹ ہے, آپ کی فیملی ہیں, آپ کے پیئرز ہیں, ٹھیک ہے, آپ کی سوشل گیدرنگ ہے, آپ کے ٹیچرز ہیں. ٹھیک ہے, آپ کا جن لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے وہ ہے. سو یہ ساری کی ساری جو سراؤنڈنگ ہے یہ آپ کو لرن کراتی ہے ٹو بیہیو ان اے سرٹن وے, اور ایونچولی ان آرڈر ٹو فٹ ان ٹو دیٹ ڈیفینیشن, بیکاز اس میں فٹ ان ہونا ضروری ہے ان آرڈر ٹو سروائیو فار این انڈیویجول. اب اگر آپ آڈ ہو کے آپ سروائیو نہیں کر سکتے, بیکاز وہ بھی ایک بڑا ڈیفیکلٹ ہے نا کہ آپ آڈ ہو, آکورڈ ہو یا ڈفرینٹ ہو, تو آپ کیسے سروائیو کر سکو گے؟ لوگوں کی باتیں سننا یا لوگوں کی ٹونٹ برداشت کرنا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی. تو آپ نے پھر اس سوسائٹی کی گیون ڈیفینیشن جو کہ ان نے انکلکیٹ کی ہے یا ایک آئیڈیل آپ کے برین میں ڈیولپ کیا ہے, ان آرڈر ٹو فٹ ان ٹو دیٹ ڈیفینیشن آپ ایک سرٹن وے میں بیہیو کرتے ہیں. اب ضروری نہیں ہے کہ آپ کی ایکچوئل پرسنالٹی ایسی ہو سکتا ہے آپ اصل میں ایسے بالکل نہ ہو, مگر ایک ماسک ہے جو آپ کو پہن کر باہر نکلنا ہے ان آرڈر ٹو فٹ ان. یس ایگزیکٹلی. واو. گیلانی صاحب, ایک سوال میں اکثر لوگوں سے پوچھتی ہوں اور سوچتی بھی ہوں کہ ہمارے ہاں ہمارے سماج میں بیٹے کی خواہش بھی لوگ یہ سوچ کر کرتے ہیں کہ یہ بڑا ہو کر ہمارے گھر کا کفیل بنے گا. اگر 5-6 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے تو ان 5-6 بہنوں کی شادیوں کی ذمہ داری بھی اسی لڑکے پر ہے. لہٰذا ہم تو بیٹے کی خواہش بھی مٹیریلسٹک پوائنٹ آف ویو سے کرتے ہیں, ہم اسے بحیثیت انسان نہیں چاہتے. اس سے جڑی جو مٹیریل ہمیں ملے گا, چاہے وہ پیسہ ہو, چاہے وہ طاقت ہو, چاہے وہ روب ہو, ہم تو اس کے پیچھے بیٹے کی خواہش کرتے ہیں. یہ زیادتی کا عمل تو بچپن سے شروع ہو جاتا ہے بیٹوں کے ساتھ. جی بالکل ایسے ہی ہے, اور معاشرے کی تشکیل اس طرح سے ہے جیسے آپ نے کہا نا کہ والدین کو شاید ایک مزدور چاہیے, ایک ایسا بندہ چاہیے جو ان کی پوری فیملی کو آگے جاتے ہوئے سیکیور کرے, رسپانسبلٹی کو ٹیک اوور کر لے, اور ساری ذمہ داریاں جیسے اب گورنمنٹ کی کہتے ہیں نا ساری ذمہ داریاں, روزگار دینا,
سیکیورٹی دینا, مواقع دینا, وہ ساری ذمہ داریاں بیسیکلی وہ گورنمنٹ کی طرف اس مرد کی ہیں. تو وہ خواہش سے وہیں شروع ہوتا ہے. اور جب خواہش یہ ہوتی ہے یا ایک رجحان معاشرے کا یہ ہے تو تربیت کا عمل بھی اکارڈنگلی ہوتا ہے, اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ وہ اسی طرح سے اس کو ایکسپیکٹیشن ہے نا, وہ کنورٹ ہوتی ہے آپ کے ایکشنز میں اور پھر آپ کے ورڈز میں, تو اسی ایکسپیکٹیشن کو ہم لوگ آگے لے کے چلتے ہیں. اچھا, اس میں بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ یہ ٹھیک ہے, آپ نے خاندان کو آگے تو چلانا ہے, تو یہ ساری چیزیں آپ کی ضرورت ہیں, لیکن ساتھ ساتھ کیا, جیسے میرے خیال ہم میں سے کسی نے بات کی آپ لوگوں میں سے کہ جو بہنیں ہیں ان کی ذمہ داری اس نے اٹھانی ہے, 6 ہیں, 2 ہیں, 4 ہیں, ان کی شادیاں اس نے کرنی ہیں, اور اس کے علاوہ ظاہر اپنی جو فیملی آئے گی اس کے حوالے سے بھی اس کی ایک ادر ایکسپیکٹیشنز وہ چلتی رہیں گی. بیچ میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بندہ آپ ہے جو دنیا میں آ رہا ہے یا آ گیا ہے یا اس نے آگے لے کے چلنا ہے, اس کے اوپر نا وہ ایک ذہن پہ ہم ایک بوجھ لاد دیتے ہیں. تو یہ ایک پریشر ہے یا ایک جو جس کو کہا جائے کہ ایک ذہنی دباؤ ہے جو بچپن سے اس کے اوپر رہتا ہے اور اس کے ساتھ وہ ٹرین ہوتا جاتا ہے. اچھا, یہ ضروری نہیں کہ وہ ذہنی دباؤ جو ہم ڈال رہے ہیں اس کی وجہ سے وہ مضبوط نہ ہوتا, مضبوط بھی ہوتا ہے ڈیفینیٹلی, اور اسی وجہ سے وہ چیزوں کو ٹیک اپ کرنے کے قابل بھی ہوتا ہے. لیکن سب سے بڑا مسئلہ جو مرد کے ساتھ ہوتا ہے وہ ریکگنیشن کا ہے. یعنی وہ سارے معاشرے سے لڑ کے دن کو 100 لوگوں کی باتیں سن کے, وہ مزدور بھی ہو سکتا ہے, وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, اور وہ اس فیملی کے لیے کچھ نہ کچھ ان ٹرمز آف ارننگ, ان ٹرمز آف سیکیورٹی لے کے آتا ہے, لیکن واپس آتا ہے تو اسے شاید یہ سننے کو ملتا ہے کہ یہ انف نہیں ہے, یا دیکھیں باقی لوگ کیسے کر رہے ہیں, مجھے تو یہ بھی چاہیے. وہ سینس آف ریکگنیشن نہیں ملتا, اور اس میں اکثر سوچتا ہوں کہ ہم لوگ ناشکری قوم ہیں, ہم ناشکرے ہیں, ہم شکر ادا نہیں کرتے, نہ اللہ کا ادا کرتے ہیں نہ اپنوں کا ادا کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ کہیں نہ ہماری فیملی کے اندر خواتین کی تربیت میں بھی یہ عنصر ہونا چاہیے کہ وہ ایٹ لیسٹ اس کو شکر کی نظر سے دیکھ لیں, اس کو تسلی کے 2 لفظ بول دیں. اب دیکھیں مریبہ, ہوتا یہ ہے کہ جب آپ بہت تھکے آ رہے ہوتے ہیں نا, بہت تکلیف میں ہوتے ہیں, کسی چیز سے لڑ کے آئے ہوتے ہیں, اسٹرگل کر کے آئے ہوتے ہیں, کوئی بہت بڑے مسئلے یا الجھن میں پھنسے ہوتے ہیں, تو ضروری نہیں ہے کہ جس کے پاس آپ آئے ہیں وہ آپ کا مسئلہ حل کر دے, لیکن وہ ایک کام ضرور کر سکتا ہے, وہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے یہ کہہ سکتا ہے خیر ہے کچھ نہیں ہوتا, اینڈ دیٹس اٹ, کرنا آپ نے ہے. اور یہی چیز جو ہے نا وہ فیملیز کے اندر ہمیں ٹرین کرنی ہے کہ یار یہ باہر سے آپ کے لیے بھاگ دوڑ کر کے آ رہا ہے, اس کا ہاتھ پکڑ کے یہ کہہ دیں کہ یار خیر ہے ٹھیک ہو جائے گا, ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں, ٹھیک ہے, کرنا انہوں نے کچھ نہیں, کرنا اسی نے, بڑا حوصلہ مل جاتا ہے. تو جو مرد کے ساتھ سب سے بڑا ڈیلیما آج کے معاشرے میں یا کسی بھی معاشرے میں کسی حد تک رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ریکگنیشن نہیں ملتی. جب وہ نہیں ملتی تو پھر وہ تکلیف بڑھ جاتی ہے, جیسے بھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ پھر ایگریشن میں کنورٹ ہو جاتی ہے, اور وہ یہ تو نہیں کہہ پاتا کہ کیونکہ اس کی مردانگی, اس کی شاید ایگو یہ الاؤ نہیں کرتی کیونکہ یہ دیکھو میں تمہارے لیے یہ کیا تھا اور تم نے اس کا شکریہ ادا نہیں کیا, وہ یہ نہیں کہتا, وہ اس کو کسی اور انداز میں ایگریشن میں ڈیمانسٹریٹ کرتا ہے. تو میرا خیال ہے ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم سب, یہ نہیں کہ مرد کو ہی ریکگنیشن چاہیے, خاتون کو بھی چاہیے, لیکن ہم ایک دوسرے کا شکریہ ادا کرنا شروع کریں. اور شاہ احمد کہا کرتے تھے کہ ہم لوگ تھینک یو نہیں بولتے, ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے, ہم سوری نہیں بولتے, ہم تھینک یو نہیں بولتے, اور اس نے چیلنجز کو اور بڑا کر دیا ہمارے لیے. تو جو بھی آپ کے لیے تنکا اٹھا کے بھی ادھر کر رہا ہے, آپ کو ایک اسمائل دے رہا ہے, آپ کی زندگی میں آسانی یا آپ کے ذہن میں آسانی کا ایک لمحہ لا رہا ہے, اس کو تھینک یو بول دیں اور اس کو شکریہ کی نظر سے دیکھ لیں, تو اس کو بڑا حوصلہ ملے گا, اور وہ میرا خیال ہے زیادہ موٹیویشن کے ساتھ آپ کے لیے وہی ساری سروسز کرے گا جو اس کے ذمے ہیں, اس نے کرنی ہے, وہ ضرور کرے گا, لیکن بڑی ایک دل لگی کے ساتھ, بڑی موٹیویشن کے ساتھ, بڑے حوصلے کے ساتھ کرے گا, اور شاید اس کے اندر کی تکلیف اور درد بھی کم ہو اس سے. ویری رائٹلی سرگیانی صاحب, آل وی وانٹ از اپریشیشن, اور جو ہم ایفرٹ کرتے ہیں اپنے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے, وی جسٹ وانٹ ٹو بی انڈرسٹوڈ. آئی تھنک یہ جو پوری جرنی ہے نا انسانوں کی, وہ یہی ہے دیٹ وی وانٹ ٹو بی انڈرسٹوڈ. سرمد نے بھی ایسی ہی بات کی کہ نہیں سمجھ پایا کوئی وٹ یو ور گوئنگ تھرو. لیکن مجھے یہ بتائیے سرمد کہ کبھی کاؤنسلنگ کے بارے میں آپ نے سوچا کہ جو آپ کے پاس ٹراماز ہیں ان کو اوور کم کرنے کے لیے آئی شوڈ گو ٹو اے سائیکالوجسٹ, کیونکہ ہمارے یہاں یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ مرد کی ایموشنل اسٹیبلٹی کے اوپر تو کوئی ڈاؤٹ ہو ہی نہیں سکتا, وہ تو ایموشنلی اتنا میچور ہے کہ اس کو ایک کاؤنسلر کی ضرورت ہی نہیں. کیا کہنا چاہیں گے؟
بالکل ایسا ہی ہے کہ ایکسپیکٹ یہ کیا جاتا ہے کہ مرد نہیں کاؤنسلنگ کرتے، سائیکالوجسٹ کے پاس جاتے یا سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے. میں پرسنلی خود گیا ہوں، ایک آدھ دفعہ گیا ہوں. اس کا کوئی فائدہ مجھے ہوا نہیں ایز سچ انفارچونیٹلی، لیکن میں نے کوشش کی اپنی طرف سے. یہ ساری ڈپریشن اور انگزائٹی، یہ جو ایشوز رہے ہیں بچپن سے، ان کا اثر یہ ہوا مجھ پہ کہ مجھ میں کچھ ایشوز ایسے ڈیولپ ہوئے جن کو اوور کم کرنے کے لیے میں نے اپروچ کی کاؤنسلنگ کی طرف. ایک ایشو اس میں یہ تھا کہ مجھے ڈرائیونگ کا ایشو ہو گیا تھا، اور وہ ایک ایسا ایک یونیک سا ایشو ہے. ابھی حنان صاحب سے میں نے ڈسکس کیا پیچھے بیک اسٹیج پہ کہ ایک نارمل انسان جو ہوتا ہے وہ کنجیشن ٹریفک جیم سے گھبرا جاتا ہے، تھک جاتا ہے مینٹلی. میرا ایشو اس سے اپوزٹ ہے. میں ہائی ویز اور موٹر ویز پہ ڈرائیو نہیں کر سکتا. مجھے سٹی کے اندر ڈرائیونگ سے کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن میں اوپن سپیسز سے گھبرا جاتا ہوں وائل ڈرائیونگ. تو اس کے لیے میں نے اپروچ کیا سائیکیٹرسٹ کو، سائیکالوجسٹ کو، لیکن وہ بھی کوئی تسلی جواب نہ دے سکے اس کا. گیلانی صاحب نے اس بارے میں ابھی کہا کہ ہمیں نا ریکگنائز نہیں کروایا جاتا، ہمیں یہ نہیں ایکسیپٹنس نہیں ہے، اپریشیٹ نہیں کیا جاتا. آفس سے تھکے ہوئے آتے ہیں، کبھی باتیں باس کی سن کے گھر آتے ہیں، تو گھر پہ بھی سیم سچویشن ہوتی ہے. اپریشیٹ نہیں کیا جاتا کہ ہاں تم کما کے آئے ہو، تم اپنی یہ والی رسپانسبلٹی آج پوری کر کے آئے ہو. تو یہ ہمیں پھر نا ڈپریشن کی طرف، انگزائٹی کی طرف لے جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب، ساری توبہ کا رخ آپ کی طرف. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ ہمارے ہاں جنرلی مرد نہیں جاتے کاؤنسلنگ کے لیے، اور اگر جاتے بھی ہیں تو ان کو نہیں لگتا کہ اٹس گوئنگ ٹو ہیلپ اس. آپ کے پاس جب پیشنٹس آتے ہیں، پیپل ہو آر گوئنگ تھرو سم تھنگ ان لائف، اس میں خواتین کی تعداد زیادہ ہے یا مردوں کی؟ اینڈ بینگ اے مین، وائی ڈڈ یو چوز ٹو بیکم اے سائیکیٹرسٹ اور اے سائیکالوجسٹ؟ اچھا، میرا یہ تھا کہ ریگارڈنگ مائی پروفیشن، تو شروع سے میں ایک گڈ ریڈر تھا آف پیپل. تو میں ایکچولی بزنس اسٹڈیز پڑھ رہا تھا، تو وہاں پہ ہمارا ایک انڈر گریجویشن میں فاؤنڈیشن کا کورس تھا سائیکالوجی کا. تو دیٹ واز دا ویری فرسٹ ٹائم جب میں نے فارملی سائیکالوجی پڑھی، اینڈ مجھے یہ لگا کہ میں اس میں زیادہ بہتر کر سکتا ہوں. تو میں نے پھر اپنی اسٹڈیز جو بزنس اسٹڈیز تھی، میں نے ان کو وہاں پہ چھوڑا اور پھر میں سائیکالوجی کی طرف آیا. تو میری تو ریزن یہ تھی. اور اس ٹائم پہ بھی اوبیسلی ایک یہ تھا کہ لڑکے نہیں آتے اس فیلڈ میں، یہ لڑکیوں کی فیلڈ ہے، بلا بلا بلا. انفیکٹ میری کلاس میں زیادہ تر جو میجورٹی تھی، شاید میرے خیال ہے ہماری کلاس میں 4 لڑکے تھے، ان میں سے بھی 3 چلے گئے اور میں اکیلا رہ گیا. تو اس طرح کی چیزیں بھی ہوئی. بٹ آنیسٹلی اینڈ فرینکلی میں بڑا پراؤڈ فیل کرتا ہوں اپنی فیلڈ کے بارے میں. ٹھیک ہے، بہت اچھی مجھے فیلنگ آتی ہیں. دیٹ واز ون آف دی ویری بیسٹ ڈیسیژن ان مائی لائف کہ میں اس طرف آؤں. آئی ایم ویری سیٹسفائی، الحمدللہ میں بہت خوش ہوں. مجھے یاد ہے میں ایک جگہ پہ کام کرتا تھا، میری فرسٹ جاب تھی. آئی یوز ٹو بی اے ریزیڈنٹ سائیکالوجسٹ اوور دیئر. تو میں رات کو 10, 11, 12 بجے بھی گھر آتا تھا ایٹ ٹائمس. کسی پیشنٹ کی طبیعت خراب ہو گیا ہے، کوئی ایشو ہو گیا ہے، کچھ ہو گیا. بٹ آئی اسٹل ریممبر آئی یوز ٹو بی ہیپی کہ میں نے کچھ اچھا کام کیا ہے. اور آج اس بات کو میرے خیال ہے 5-1 سال ہو گئے ہوں گے یا 6 سال ہو گئے ہوں گے، اور آج اس موقع پہ میں یہ بات یاد کروں اور اسٹل آئی ایم ویری ہیپی اباؤٹ اٹ، الحمدللہ. ایک تو یہ ہے ریگارڈنگ دا چوائس اینڈ دا فیلڈ. دوسری بات، وہ گیلانی صاحب کی باتوں سے مجھے نا 2-3 کی ورڈ مجھے بڑے امپورٹنٹ لگے. ایک تو انہوں نے ورڈ یوز کیا مضبوطی والا. دیکھیے، اگر تو مضبوطی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی انسان ریزیلینٹ ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے. اور یہ ریزیلینس میل میں بھی ہونی چاہیے، فیمیل میں بھی ہونی چاہیے، نمبر 1. لیکن یہاں پہ جو مضبوطی جس طرح سے استعمال ہوتی ہے یا کہی جاتی ہے، اس کا مطلب جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یو شوڈ بی اے روبوٹ، یو شوڈنٹ بی فیلنگ اینی تھنگ. اف یو آر سیڈ تو مطلب آپ کو سیڈ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اف یو آر فیلنگ بیڈ، ٹھیک ہے، تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اف یو آر افریڈ آف سم تھنگ، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جو مضبوطی والی جو ٹرم ہے نا، اس کو اس طرح سے استعمال کیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے مضبوط ہونے کا. ٹھیک ہے، ہمارے لوکل جب ہم اس کو یوز کرتے ہیں لوکلی. ایک تو یہ. دوسرا دیکھیے، یہ جو سرمد صاحب نے بات کی، اٹ از سم تھنگ ویری ویری نان تھنگ. ٹھیک ہے، اٹس اے فوبیا. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے ٹریٹمنٹ بالکل موجود ہیں. ٹھیک ہے، میری ان سے بات ہوئی ہے، ہم کر بھی لیں گے اس کو.
تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا کیور پاسبل نہیں ہے. اٹس ویری ویری کیوریبل. مگر ڈاکٹر صاحب یہ جو فوبیا ہے جو ان کو بڑی اسپیسیز سے کھلی اسپیسیز سے آتا ہے, کیا اس کا تعلق اس پاسٹ ٹراما سے ہے, اس چائلڈہڈ ٹراما سے, ویئر دیر واز لیک آف ایکسیپٹیبلٹی اینڈ ایکسیپٹنس؟ اچھا, یہاں پہ تھوڑا سا رسپانسبلٹی کی بات آ جائے گی. میں آنیسٹلی اس پہ کمنٹ نہیں کر سکتا, اس کے لیے انویسٹیگیشن ریکوائرڈ ہوگی. ٹھیک ہے, سو وہ کرنے کے بعد ہی میں بتا سکتا ہوں کہ ویئر اٹ از کمنگ فرام. بٹ یس دیر از پاسبلٹی. ٹھیک ہے, اور جو ابھی تک صوفا نے بتایا تو یس دیر از اے پاسبلٹی. یہ بھی ہو سکتا ہے, کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. دیکھیے ہیومن مائنڈ جو ہے, ہمارا جو میکینزم ہے وہ بڑا ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ ہے. ٹھیک ہے, اٹ ٹیکس اے لاٹ آف ٹائم, اے لاٹ آف ایفرٹ وہ ڈاٹس کنیکٹ کرنے میں کہ ویئر سم تھنگ از کمنگ فرام. تو بٹ یہ ہے کہ یہ ٹریٹیبل چیز ہے, بہتر ہو جاتے ہیں. گیلانی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی, یو آر اے موٹیویشنل اسپیکر اینڈ یو اسپیک سو ویل, لائک گوز وداؤٹ سیئنگ, بٹ یو آر اے ہیومن بینگ آلسو. آپ کی پرسنل جرنی میں وٹ ور دا اسٹرگلس, وٹ ور دا چیلنجز, اور وہ کیا ایکسپیکٹیشنز تھیں جن کو آج بھی آپ پورا کرنے کے لیے دن رات ایک کر رہے ہیں؟ منیبا, تھینک یو ویری مچ فار آسکنگ. بیسکلی نا ہمارے معاشرے میں جو عام گھرانے ہوتے ہیں ان میں کچھ بچے اس طرح سے اللہ ان کے ذہن میں ڈال دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار ہم نے اس فیملی کو اس حالت سے نکال کے ایک خوشحالی کی طرف لے کے جانا ہے. اچھا, وہ خوشحالی منیبا بڑی آسانی سے ہم کیلکولیٹ کر لیتے ہیں. جو آپ نے بات کی تھی میں اس پہ بھی ضرور کامنٹ کروں گا آف لائن. تو وہ خوشحالی کو ہم پیسے میں کنورٹ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ آئے گا, ہم اس محلے اس گھر سے نکلیں گے, ایک کھلی جگہ پہ بڑا گھر بنائیں گے, ہمارے بچے اچھے یا بہن بھائی اچھے اسکولوں میں جائیں گے. تو یہ ایک ہوتا ہے. تو سیم ہیپن ٹو می اینڈ سیم ہیپن ٹو موسٹ آف اس. اچھا, اس میں یہ ہوتا ہے کہ چونکہ مختلف علاقوں سے لوگ آئے ہوتے ہیں, تو ہمارے یہاں تو پاکستان میں آپ کو پتہ ہے, اور ادروائز بھی دنیا میں بھی ہے, ہم پاکستان کو صرف برا نہیں کہتے, امریکہ میں بہت زیادہ بولیں گے, تو ہم لوگوں کو ان کی اکنامک سچویشن یا کنڈیشن کے مطابق اور ان کی شکل و صورت کے مطابق, ان کے مختلف ظاہری جو حیثیت ہے اس کے مطابق بلی بھی کرتے ہیں. تو وہ ایوری بڈی ہیز گون تھرو دس, چاہے وہ اسکول ہو, چاہے وہ محلہ ہو, چاہے وہ یونیورسٹی کالجز ہوں, چاہے وہ آفیسز ہوں. اچھا, میں جب یہاں سے پڑھ لکھ کے باہر گیا تو ایک بڑی خوبصورت سی ایک ڈیوریشن جس میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اور سیکھتے منیبا آپ مشکل حالات سے ہیں, جب آپ مشکل کو اوور کم کرتے ہیں تو کچھ سیکھ جاتے ہیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ ڈیفیکلٹی از اے ونڈو آف اپرچونیٹی. آپ کے پاس نہیں آئے گی, آپ کچھ سیکھیں گے نہیں. اچھا, وہ سیکھ کے جب ہم باہر چلے گئے, میں نے اپنا زندگی کا ایک بڑا حصہ باہر گزارا پروفیشنل لائف کا, تو وہاں جا کے ہمیں کچھ اور سیکھنے کو مل رہا. نہیں یار, وہ تو ہم جیسے میں کہہ رہا تھا نا کہ ہم اتنے اسٹرانگ مائنڈ سیٹ کے لوگ نہیں ہیں, ہمیں تو اس کو اس طرح سے بھی کرنا چاہیے تھا. بہت ٹھوکریں لگتی ہیں, وہاں بھی آپ سیکھتے ہیں. تو مجھے نا سننے کا اور سیکھنے کا شوق تھا, لوگوں کو آبزرو کرنے کا شوق تھا. تو وہ پھر سمجھ آئے کہ نہیں, کون سا معاشرہ, کوئی فن لینڈ میں رہنے والا بندہ وہ کیسے سوچتا ہے, امریکن کیسے سوچتا ہے, کوئی مڈل ایسٹ کا بندہ کیسے سوچتا ہے, ہم کیسے سوچتے ہیں. تو پھر لگا کہ نہیں, ہمیں بہت سارا جرنی طے کرنا ہے. تو میرا نا یہ جو میں باتیں آپ سے کر رہا ہوں, آپ یقین کریں میری خواہش, میری دعا ہے کہ مجھے اللہ کبھی اس کو روزگار کا ذریعہ نہ بنائے, میں اس کو ایز اے پے بیک ٹو سوسائٹی کروں. تو یہی ریزن تھی کہ میں نے کہا اتنی ٹھوکریں, اتنا کچھ سیکھنے کے بعد میں کسی کا ایک گہرا ذہن کی اگر کھول سکوں کسی چھوٹی سی بات سے, تو میں ضرور کروں. تو یہی چیز میں ابھی کرتا ہوں بیٹھ کے, جب آپ جیسے لوگ بلا لیتے ہیں, کبھی کسی یونیورسٹی کالج میں جاتا ہوں, اپنوں میں بیٹھتا ہوں. تو پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیں, ہم نے مختلف معاشرے, مختلف کلچرز ہیں, اور منیبا ہم جس کلچر سے آئے ہیں نا, اب میں تھوڑی سی بات ایسی کروں گا جو شاید مشکل لگے ہمیں, ہم ایک غلامانہ کلچر سے آئے ہیں. 47 سے پہلے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ حکومت کرنا, رول کرنا کس چڑیا کا نام ہے. ہم پہ ظاہر آس پاس کے لوگ حکمرانی کر کے گئے تھے. ہم اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں, کبھی ایران سے, کبھی ٹرکی سے, کبھی یو ایس سے, کبھی برٹش سے. لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ انہوں نے صدیوں حکومتیں کی ہیں, انہوں نے ایک معاشرہ ڈیولپ کیا ہے, انہیں پتہ ہے کہ کس طرح سے چیزیں چلائی جاتی ہیں. ہم نے یہ سب کچھ سیکھنا ہے. تو بعض اوقات میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ ہم اپنے معاشرے کو بہت جلدی مشکل میں ڈال دیتے ہیں کہ یار تم ایسے کیوں نہیں کرتے. وی ہیو ٹو گو تھرو آل دس پروسیس, جس کے بعد ایک مضبوط قوم ہم بنیں گے, اور مضبوط قوم بنتی ہے مضبوط انڈیویجولس سے. تو میری ہمیشہ یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ جیسے آپ کہہ رہی تھی نا ہیپینس اور خوشی اور یہ چیز,
تو ایک چھوٹی سی مثال دوں گا پھر آپ آگے چلیے گا. مثال یہ ہے کہ وہ ایک بڑھیا نا کہیں گلی میں کچھ ڈھونڈ رہی تھی, تو کرٹیس لوگ آ گئے, انہوں نے کہا کیا ہوا اماں, کیا گم گیا ہے؟ اس نے کہا جی میری سوئی گم گئی. اچھا, تو وہ ڈھونڈنا شروع ہو گئے, کرٹیسی تھی, ڈھونڈتے رہے سوئی نہیں ملی. انہوں نے کہا اماں گمی کہاں تھی؟ اس نے کہا جی اندر. اس نے کہا اماں پہلے بتاتی, سوئی آپ کے اندر گمی ہے, ڈھونڈ باہر رہی ہو. تو پھر اندر جا کے ڈھونڈا. تو منیبہ یہ جو خوشی ہے نا یہ اندر ہے, یہ باہر نہیں ہے, یہ بڑے گھروں میں نہیں ہے, یہ بڑی گاڑیوں میں نہیں ہے, یہ آپ کے اندر ہے. اور اس کے لیے نا جو ہم کہتے ہیں نا ہمیں سکون یا خوشی چاہیے, اس کے لیے ایک فنڈامنٹل ہے جو میں چاہتا ہوں آپ کے توسط سے میں کہہ دوں, میں اپنی کنٹریبیوشن میں کہہ دوں. اس کے لیے وہ لینے میں نہیں ہے, وہ دینے میں ہے. جیسے ہم مرد ہیں نا تو ہم کہتے ہیں, میں پچھلے کئی عیدوں سے مجھے کہتے ہیں جی وہ کپڑے بنا لو. میں کہ چھوڑو یار, کیا نئے کپڑے بنانے, اتنے سارے پڑے ہیں. لیکن میں چھوٹا تھا تو میں کپڑے بنانے کا بڑا شوق ہوتا تھا. تو جو وہ کپڑے آپ اپنے بچے کو, اپنے بھائی کو, اپنی کسی رشتہ دار کو بنا کے دیتے ہیں, اس سے نا سکون ملتا ہے. تو منیبہ ہمیں اگر خوشی چاہیے, سکون چاہیے, آپ یقین کریں وہ صرف دینے میں ہے اور لینے میں نہیں ہے. اور مرد کو اگر کہیں سکون ملتا ہوگا یا آپ کسی کو بھی ملتا ہوگا, وہ اپنے گھر والوں کو وہ سیکیورٹی کا احساس دے کے, ان کے ہاتھ میں 2-4 ایسی چیزیں رکھ کے جن سے ان کو خوشی ملے, وہیں سے اس کی ساری دنیا آباد ہوتی ہے. اور اگر ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ایز اے معاشرہ میں بڑی بات کر رہا ہوں, اگر ہم خوش رہنا چاہتے ہیں, سکون چاہتے ہیں, تو ہم یہ عادت اپنائیں کہ ہم اپنے ساتھ والے کو کچھ دیں, چاہے وہ ایک اسمائل ہو, چاہے وہ ایک اچھا لفظ ہو, چاہے حوصلہ ہو, چاہے اس کا ہاتھ پکڑ کے کہہ دیں یار کچھ نہیں ہوتا. ڈاکٹر صاحب, وکٹم ایک خاص رول ہے, ایک روپ ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ سیکشول ہراسمنٹ کی بھی اگر بات کی جاتی ہے تو کہیں نہ کہیں ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ایک مرد کین ناٹ بی اے وکٹم. ہاؤ ڈیفیکلٹ اٹ از فار اے مین ٹو کم اپ اینڈ اسپیک, کہ ایک مرد یہ ہمت کرے اور کہے کہ میرے ساتھ یہ ہراسمنٹ ہوئی ہے, میں ایک مرد ہوں مگر میں ایک وکٹم بھی ہو سکتا ہوں. ہاؤ ڈیفیکلٹ از دیٹ؟ اٹ از ویری 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 ڈیفیکلٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو الاؤ ہی نہیں کیا جاتا کہ آپ بھی وکٹم ہو سکتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ تو وہ ہیں جنہوں نے باقی لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے, ایٹ ایوری کاسٹ. کوئی بھی کاسٹ ہو سکتی ہے اس کی, بٹ آپ یہ نہیں ہو سکتا آپ کے ساتھ. سو بیکاز سوسائٹی نے یہ الاؤ ہی نہیں کیا, یا میل نے خود کو بھی یہ الاؤ نہیں کیا, ٹھیک ہے. دیکھیے, there is a saying کہ we human lie to ourselves more than we lie to each other, and it is a biggest lie کہ کوئی میل یہ کہے کہ اس نے کبھی زندگی میں کوئی اس طرح کی چیز فیس نہیں کی, ٹھیک ہے. انٹینسٹی ڈفرینٹ ہو سکتی ہے, ٹائمنگز ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں, بٹ یہ کہنا کہ ایسا نہیں ہوا یہ پاسبل نہیں ہے, ٹھیک ہے. ایک بات. دوسری بات یہ, وہ مجھے بات یاد آئی کہ جیسے گیلانی صاحب نے کہا کہ, اور سرمد صاحب نے بھی کہا کہ میل گھر جاتا ہے تو اس کو یہ سننے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی اس کو کہے کہ تم نے اچھا کام کیا یا تم نے اس طرح. دیکھیے, میل کے اینڈ پہ یہاں پہ غلطی ہے, اور وہ غلطی یہ ہے کہ میل نے اپنا اورا اس طرح کا ڈیولپ کیا ہوا ہے کہ اس کو دیکھ کے فیل ہی نہیں ہوتا کہ اس کو بھی اپریسیشن کی ضرورت ہے, یا اس کو, یا یہ بھی سیڈ ہو سکتا ہے. اس کا تو ایکسپریشن ہے ہی موسٹلی ان دی فارم آف اینگر, ٹھیک ہے, اور سائلنس یا خاموشی, ٹھیک ہے. یہ میل کو یہ چیز بھی سمجھنے کی ضرورت ہے یہاں پہ کہ اس نے بھی اپنی نیڈس کمیونیکیٹ کرنی ہے کہ آئی نیڈ ٹو ٹاک ٹو یو اباؤٹ سم تھنگ, ٹھیک ہے. اس کو بھی اوپن اپ ہونے کی ضرورت ہے, اس کو اپنی ولنریبلٹیز شو کرنے کی ضرورت ہے, بتانے کی ضرورت ہے. بیکاز ادروائز تو آپ وہی ڈیفینیشن جو کہ شاید پتہ نہیں کب سے چلی آ رہی ہے اور یہی چلتی جائے گی. اب ہاں, یہاں پہ جیسے سرمد نے کہا کہ میں یہ چاہوں گا کہ میرے بچوں کے ساتھ یہ نہ ہو, تو یس, یہاں پہ ایک بریک لگے گی اور ایک نئی چیز ڈیولپ ہوگی انشاءاللہ. بٹ یہ ہے کہ میل کے لیے بہت ضروری ہے, چاہے وہ اپنی کسی بھی ایج بریکٹ میں ہے, اٹس نیور ٹو لیٹ, ٹھیک ہے. اگر آپ کو کوئی اچھا فرینڈ نہیں ملتا تو آپ کی وائف ہو سکتی ہیں, ٹھیک ہے. آپ کو کوئی اور فرینڈ ہو سکتا ہے, کوئی فیملی ممبر ہو سکتا ہے, کوئی ایلڈر ہو سکتا ہے, کوئی چھوٹا بھی ہو سکتا ہے, آپ کا تھراپسٹ بھی ہو سکتا ہے, آپ کا ڈاکٹر بھی ہو سکتا ہے. سو بٹ یہ وینٹ آؤٹ کرنا, یہ شو کرنا, یہ بتانا, یہ بہت زیادہ ضروری ہے. آپ نے جو بات کی نا کہ شیئر ود یور فیملی دیٹ یو نیڈ دس, کہ آپ اکنالجمنٹ چاہتے ہیں, ساری کہانی اس نیڈ کو ایکسپلین کرنے کی ہے, جو کہ آئی تھنک ہم نے بچپن سے ہی اپنے بیٹوں میں سرمد دبائی ہوتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اگر آج ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ شاید آپ نے اپنی فیملی کو یہ بتایا ہی نہیں کہ آپ کو اکنالجمنٹ کی ضرورت تھی, اول تو اٹ گوز ود آؤٹ سیئنگ, بغیر کہے ان کو کرنا چاہیے. اگر آج آپ کو وہ پروگرام میں دیکھ رہے ہوں اور آج انہوں نے یہ محسوس کیا ہو, آپ کو لگتا ہے رویے بدلیں گے؟
اس پہ میں اب کیا کہوں, اس پہ میں کچھ کہہ نہیں اس سکتا. میں جو آپ نے ٹھنڈی آہ بھر دی ہے وہی سارے سوالوں کا جواب ہے. جی ایسا لگتا ہے. تو جیسے حنان صاحب نے کہا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو یہ شو کرائیں کہ ہمیں اپریسیشن کی ضرورت ہے, تو وہ بچپن سے یہی آ رہا ہے کہ ہم شیئر تو کرتے نہیں ہیں, کر نہیں پائے. کمیونیکیشن گیپ بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے. تو بس ہوپ یہی ہے کہ ہم آگے اس کو نہ لے کے چلیں اپنی اولاد میں. چلیں, اگر ہم نے یہ چیزیں ڈسکس کر دیں اینڈ وی ہیو کم ٹو دا کنکلوژن ڈاکٹر صاحب ود یور پرمیشن کہ وی ہیو ریزڈ اے جنریشن آف سیڈ مین. ہم نے ایسے مردوں کو پروان چڑھایا ہے جو اپنی فیلنگ سے ڈیٹیچ ہو چکے ہیں, چاہے اپنی مرضی سے ہوئے ہیں یا شاید ہم نے مسلط کر دیا ان پر, کیونکہ ہم نے اتنا کوشش کی ان کو مضبوط بنانے کی کہ وہ اپنے ایموشن سے اب ڈیٹیچ ہو چکے ہیں. واٹس دا وے فارورڈ؟ آگے اپنے بچوں میں وہ کیا چیز ہے جو ہمیں نہیں کرنی ہوگی؟ پلیز. ایسا ہوگا کہ ان کو یہ بتایا جائے, ان کو یہ دکھایا جائے کہ آپ ہمارے ساتھ اگر کچھ شیئر کریں گے تو دس از اے سیف پلیس, آپ شیئر کر سکتے ہیں. ویری ویل. ٹھیک ہے, آپ کو اس کی ریٹیلیشن میں کچھ سننے کو نہیں ملے گا, کوئی فزیکل ہٹ نہیں کرے گا آپ کو. آپ کر سکتے ہیں. آپ کو کوئی کسی نے کچھ کہا ہے, فزیکلی کچھ کہا ہے, مینٹلی آپ ڈسٹرب ہیں, آپ شیئر کریں. تو ٹو وے کمیونیکیشن ہونی چاہیے. تو اس سے بڑھتے بڑھتے وہ پھر کل کو اگر کوئی ان کو ایشو ہو وہ شیئر کر سکتے ہیں, بچپن میں شیئر کر سکتے ہیں, آگے بڑھ کے وہ ساری لائف وہ شیئر کر سکتے ہیں جیسے اب ہم شیئر نہیں کر سکتے. حنان صاحب نے کہا کہ ہمیں شیئر کرنا چاہیے, کہ ہمیں ریکگنیشن کی, ایکسیپٹنس کی, اپریشیشن کی ضرورت ہے, لیکن ہم اب ہمارے لیے ہو چکا ہے, ہمارے لیے اٹس اوور فار اس. بٹ آئی ہوپ کہ ہم آگے اس کو نہ فردر لے کے چلیں. صاحب اٹس نیور ٹو لیٹ. وہ کہتے ہیں نا نیور سے نیور, اٹس نیور ٹو لیٹ. آپ کبھی بھی اپنی زندگی کو ریڈیفائن کر سکتے ہیں ایٹ اینی اسٹیپ ان لائف. ڈاکٹر صاحب آپ نے جو فزیکل پنشمنٹ کی بات کی نا, دیٹ از اسٹکنگ ان مائی ہیڈ. ہم نے اکثر یہ دیکھا جو کارپورل پنشمنٹس ہوتی ہیں, جو کلاسوں میں مارا جاتا ہے, لڑکوں پر تشدد کیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ ہم ان کو ٹف بنا رہے ہیں. کیا واقعی ایک بچے کے ساتھ, ایک اسٹوڈنٹ کے ساتھ, چاہے وہ شرارتی ہے, چاہے اس نے ہوم ورک نہیں کیا, اس پر ہاتھ اٹھانا, اس کو گالی دینا, جو کہ اکثر اسکولوں میں ہوتا ہے, اینڈ لیٹر اٹ گیٹس جسٹیفائڈ کہ یہ لڑکا شرارتی بہت ہے اور یہ زبان سے نہیں سنتا لہٰذا ہم نے اس کو ڈنڈوں سے مارا ہے, از اٹ جسٹیفائڈ؟ ہرگز نہیں, obviously. دیکھیے ہمارا برین بیسکلی کام کرتا ہے موسٹلی ان ایسوسیشن آف تھنگس. آپ نے کتاب کے ساتھ یا اسکول کے ساتھ ایسوسیشن ڈیولپ کر لی, دیٹ از آف فیئر, ٹیرر. یس. اب وہ جب بھی کتاب کو ہاتھ لگائے گا یا اسکول میں انٹر ہوگا تو وہ ہر دفعہ اس خوف کا فیس کرے گا جو اس نے پہلی دفعہ کیا, بیکاز آپ نے ایسوسیٹ کر دیا دو چیزوں کو. اور یہی وجہ ہے کہ بچے گاؤں دیہاتوں میں جہاں پہ شاید مار پیٹ زیادہ ہوتی ہے, اسکول سے بھاگتے ہیں. بچے اسکول سے بھاگتے ہیں یا پھر وہ ایموشنلی نمب ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کے لیے پھر بڑا نارمل ہو جاتا ہے. اور پھر وہی بچہ بھی, کیونکہ اس کے لیے یہ نارمل ہو گیا, وہ بچہ بھی آگے چل کے یہی کچھ کرے گا. سو یہ بڑا ضروری ہے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا کہ بیسکلی ہم ایز اے ہیومن ہم فنکشن کیسے کرتے ہیں, یا ہم یہ ایسوسیشنس کیوں اور کیسے ڈیولپ کرتے ہیں. دیکھیے ہو سکتا ہے وہ اسٹرگل اس بچے کی نظر نہ آئے کہ وہ کیسے مطلب اپنے آپ کو بہت مشکل سے فوکس کر رہا ہے کتاب کے اوپر, وہ اندر سے وہ اسٹرگل کر رہا ہے. ہو سکتا ہے اس بچے کو خود بھی نہ پتا ہو کہ وہ کیوں ریلکٹنٹ ہے ٹو اوپن اپ دا بک, بیکاز اس کو وہ فیلنگ ہی نہیں آتی کہ آج میں کچھ نیا سیکھوں گا, مزہ آئے گا. ہم دیکھتے ہیں کہ کتاب کیا بتا رہی ہے مجھے, بیکاز اٹس اے کمیونیکیشن نا, کتاب بول رہی ہے آپ سے, بتا رہی ہے کچھ, ٹھیک ہے. اب بچے کو یہ فیل ہی نہ رہا, اس کو تو یہ لگ رہا ہے کہ شاید کسی نے مار کے زبردستی مجھے کہا ہوا ہے کہ تم اس سے بات کرو. جی. اب جب فورسفلی کسی کو کچھ کہہ رہا ہے, کہہ رہے ہیں کہ آپ زبردستی بات کریں, تو اوبیسلی وہ نہ تو وہ سیکھ پائے گا. ہاں, آپ کیوں کریں, نہ تو وہ سیکھ پائے گا, نہ اس کو وہ انجوائے کرے گا اس کو. آن دی ادر ہینڈ ایک اور چیز آپ کو میں مزے کی بتاؤں کہ بہت سارے بچے میں نے ایسے دیکھے ہیں جو کریکولم کی بک سے بھاگتے ہیں, بٹ ویسے ان کو کوئی جنرل بک دی جائے وہ خوشی سے پڑھتے ہیں, بیکاز وہاں پہ وہ والی ایسوسیشن ڈیولپ نہیں ہوئی جو کریکولم کی بک کے ساتھ ہے. سو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے, بہت سیڈ ہے, اور پوری دنیا میں اب یہ کانسیپٹ اس طرح سے نہیں ہے ٹیچنگ کا, جو ابھی تک بھی شاید ہمارے یہاں ہے. جاتے جاتے کیا کہنا چاہیں گے گیلانی صاحب, وہ کیا ٹریٹس ہیں جو ہمیں اپنے بچوں میں, لڑکوں میں ری بلڈ کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ کیا چیزیں ہیں جن کو نکالنا ہوگا تربیت سے تاکہ ہم صرف مرد نہیں اچھے انسان بڑے کریں اس سماج میں؟
جی منیبہ، ایک بات میں اس کے ساتھ اٹیچ کر کے پھر آپ کے کوشچن کا جواب دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا نا کہ آپ گھر جا کے اظہار کریں کہ آج میں مشکل میں ہوں، مجھے مسئلہ ہے. اچھا، میں نے پریکٹیکلی ان چیزوں کو دیکھا ہے کہ جب آپ اسپیشلی اکنامک فرنٹ پہ آگے کہتے ہیں نا کہ یہ مسئلہ ہو گیا ہے، وقتی طور پہ تو تھوڑا سا اس میں آسانی ملتی ہے، لیکن اس دن اور اس ہفتے میں اور اس مہینے میں ایک تنگی کا جو احساس ہے نا، اکنامک تنگی کا، اس کی وجہ سے بہت مسائل پیدا ہوتے ہیں، پورا گھر حوصلہ چھوڑ دیتا ہے. تو یہ ایک چیلنج ہے. ڈاکٹر صاحب اس کو ایویلیویٹ کریں گے، میں ان کے لیے چھوڑ دیتا ہوں. اچھا، دوسری بات جو آپ نے کی کہ ہم کیا کریں کہ بچے زیادہ مضبوط ہوں. دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں نا جو آپ بلنگ جس کی ہراسمنٹ کی بات کرتے ہیں، اس حد تک ہے کہ ہمارا معاشرہ کچھ چیزوں کو یعنی اگر آپ بلی ہو کے آئے ہیں، ہراس ہو کے آئے ہیں، آپ کسی سے بات کریں گے، وہ آپ کو فردر بلی کریں گے. اور بلنگ یہ نہیں ہوتی کہ میں آپ کو خود بلی کر رہا ہوں، میں آپ کے بارے میں لوگوں سے بات کر رہا ہوں، معاشرے میں ایک بات پھیلا رہا ہوں. یہ بھی ہراسمنٹ اور بلنگ کی ایک فارم ہے. تو وہ یہ بدنامی جو ہے نا، یہ ایک بڑا فیکٹر ہوتا ہے کہ لوگ آ کے بولتے نہیں ہیں کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے، بجائے اس کے کہ اس وکٹم کے سر پہ کوئی ہاتھ رکھے اور اندر سے کوئی ایمپتھی دکھائے، وہ اس کو ایک تماشا بنا دیتے ہیں انفارچونیٹلی. اور یہ معاشرے کا رویہ جو ہے نا، اس کو بہت حد تک بدلنے کی ضرورت ہے. دوسری بات ہمیں اپنے بچوں کو یہ بتانی ہے، میں بالکل اگری کرتا ہوں جو سربت نے کہا ہے کہ جی آپ بچے میں حوصلہ پیدا کریں گے تو میں کوئی انسیڈنٹ باہر کوئی ایونٹ ہوا ہے، آپ بالکل اسے دل میں رکھنے کے بجائے آپ اپنے گھر میں آ کے اس کو ڈسکس کریں اور ایٹ لیسٹ آپ اس کو الاؤ کریں کہ وہ آپ سے پوری بات کرے، اور پھر آپ بھی اس حوصلے میں ہوں کہ آپ خدا نخواستہ اس کو ریئیکٹ نہ کریں. فیڈ بیک اس کے انداز میں اس کو سنیں اور پھر اس کے بعد اس کو گائیڈ کریں when you properly understand it. اور تھرڈ تھنگ از، دیکھیں بچوں کو مضبوط ذہنی طور پہ بنانا ضروری ہے. مشکلوں کے اگینسٹ انہیں بتانا ضروری ہے کہ مشکل آئے گی تو تمہارے لیے کچھ اور اپرچونٹی کھلی ہے. تو مشکلوں سے گھبرانا نہیں ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مشکل کو اپنے اندر رکھ لیں اور اس کو کسی سے شیئر نہ کریں. دیکھیں، آپ کو نا ہمیشہ کسی بھی مشکل سے، کسی بھی چیلنج سے نکلنے کے لیے بعض اوقات گائیڈ لائن چاہیے ہوتی ہے. یہ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ وی نیور آسک اے کوشچن، وی نیور آسک فار ہیلپ. یہاں پہ ہمیں اپنے بچوں کو یہ بتانا ہے کہ بیٹا آپ نے کہاں پہ میری مدد مانگنی ہے، کہاں پہ اپنی ماں سے ہیلپ مانگنی ہے. یو شوڈ آسک فار ہیلپ. یہ ہمارا ایک ڈیلیما ہے اور میں خیال ہمیں انکریج کرنا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کہیں کہ جب آپ کو گائیڈ لائن چاہیے، ہیلپ چاہیے، تو آپ پہلے آ کے اپنے ٹرسٹ وردی لوگوں سے پوچھیں. پیرنٹس سے زیادہ ٹرسٹ وردی کوئی نہیں ہوتا، ایٹ لیسٹ ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم. جب وہ بڑے ہوں گے، معاشرے میں آگے جائیں گے، دین دے فائنڈ ادر پیپل ایز ویل. بہت بہت شکریہ گرانی صاحب، تھینک یو سو مچ. آئی نو یہ ایسے جس پہ ہمیں شاید ایک اور پروگرام کرنا پڑے. میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ جب یہ پروگرام شروع ہوا تو ہمارے جتنے کیمرہ مین بھائی یہاں پر موجود ہیں، میں نے ان سب سے سوال پوچھے اور میں نے ان سے یہ جانا. سب سے پہلے تو وہ یہ خوش تھے سوچ کر کہ آج مردوں کی ریپرزنٹیشن بھی ہو رہی ہے اور یہ آل میل پینل ہے. انہوں نے صرف ایک بات کہی جو آج سب نے کہی، سرمت نے بھی کی، سب نے کی، کہ جب ہم گھر واپس جائیں تو دو بول اپریشیشن کے، دیٹ وی ایکنالج دیٹ یو ہیڈ اے رف ڈے اینڈ وی آر ہیئر فار یو. دیٹس آل اٹ ٹیکس. اور مرد اگلے دن کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اور میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ہم نے مرد بھی بڑے کر دیے، ہم نے مضبوط عورتیں بھی بڑی کر دیں، کہیں ہم احساس کرنے والے انسان بڑے نہیں کر پائے. لیٹس ریز گڈ اینڈ کائنڈ اینڈ کنسیڈریٹ ہیومن بینگس، کیونکہ دنیا کو اس وقت کنسیڈریٹ انسانوں کی زیادہ ضرورت ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.